खुशामदीद नाज़रीन और अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन, हर सनीचर की तरह आज भी हम एक ख़ास मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उनका जब हम आपसे तारुफ़ कराएंगे तो ये बात वाज़ेह होगी कि हम बात कर रहे हैं तालीम पे, तालीम के हवाले से, तालीमी मौक़े के हवाले से, सहूलियात के हवाले से। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो तालीम की सूरत हाल है वो सबसे छुपी हुई, किसी से भी छुपी हुई नहीं है। पिछले अदवार हो, मौजूदा दौर हो, हम ये देखते हैं कि जब बजट एलोकेशंस होती हैं तो बहुत सारा पैसा मुख्तलिफ़ मदों में रखा तो जाता है, लेकिन कभी कभी वो ज़ाया भी हो जाता है। दीगर जो एक और पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि आपकी जो एजुकेशन पे स्पेंडिंग है या आपकी जो प्रायोरिटी है वही रिफ़्लेक्ट करती है कि आपकी रकूम इतनी होती ही नहीं है कि आप तालीम के मैदान में कोई खातिर खा नताइज हासिल कर सकें। इसके अलावा 2-3 दिन से हम ज़रूर आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं कि जो फलाही इदारे हैं ख़ास तौर पे सिंध में या कराची के लेवल पे, उनको जो मकामी इंतज़ामिया है उसकी तरफ से बड़े कुछ मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और वो पूरा माहौल भी चल रहा है एक तरफ, लेकिन जो फलाही इदारे हैं वो किस तरह के माहौल में बेहतर काम करते हैं, कर सकते हैं, उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। तो जनाब, मैं बात कर रही हूँ हमारे जो आज मेहमान हैं जाहिद सईद साहब की। चेयरमैन हैं वो पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के। लेकिन आज हम दवाओं पे बात नहीं करेंगे, अगर टाइम हुआ कोई मौजू ऐसा निकला तो उस पर भी थोड़ी बात कर लेंगे, लेकिन जाहिद साहब से हम आज बात करेंगे तालीम के हवाले से, क्योंकि जाहिद साहब का जो ट्रस्ट है ग्रीन क्रेसेंट ट्रस्ट, वो गुज़िश्ता 25 सालों से बहुत से ऐसे पब्लिक इम्पोर्टेंस के प्रोजेक्ट्स कर रहा है कि जिससे माशरे में कोई तब्दीली की तवक्को हो। तो जाहिद साहब को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका। मोस्ट वेलकम जाहिद साहब। बात जिस तरह भी हम जिस तरह मैंने की नाजरीन से, बहुत तनकीद का सामना करना पड़ता है, सूबाई हुकूमतें हों या वफाकी हुकूमत हो। किसी फैलानात की हद तक पैसे की बात हो जाती है लेकिन प्रॉपरली पैसा इस्तेमाल भी नहीं हो पाता। सिंध की अगर हम थोड़ी सी बात करें, हमने देखा था कि कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज़ के ताउन से भी शुरू किए गए, लेकिन उनकी भी कोई सक्सेस स्टोरी सामने नज़र नहीं आई। बीइंग अ मेंबर ऑफ अ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, आप क्या समझते हैं कि ये सारे काम जो हुकूमतों के करने के थे वो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस कितने बेहतर तरीके से कर पा रही हैं? बहुत शुक्रिया जी, बड़ा इम्पोर्टेंट ये मौजू है। थोड़ा सा जो टेलीविज़न डिबेट्स हैं उनके अंदर ये आता नहीं जितनी इसकी अहमियत है, क्योंकि ये कौमी अहमियत का हमारे मौजू है। और अगर तालीम नहीं होगी तो हमें पता है कि हम कभी भी बाकी जितने इंडेक्स होते हैं तरक्की के, उनके अंदर कभी भी हम कुछ अचीव कर नहीं सकेंगे। तो बुनियादी तौर पर तो अपने बच्चों को, अपनी अगली जनरेशन को तालीम देना, उनको वैल्यू एडेड सिटीजन्स बनाना मुल्क का, और उनको वो सलाहियतें या वो स्किल्स फराहम करना कि वो पाकिस्तान के लिए कारआमद और बेहतरीन शहरी बन सकें, ये तालीम का जो है मकसद होना चाहिए हमारा। अनफॉर्चुनेटली जो आपने बात की वो बहुत हद तक सही है। अव्वल बात तो ये कि जो आइडियल बजट एलोकेशंस हैं कि जीडीपी का कितने फ़ीसद खर्च होना चाहिए है तालीम के ऊपर या सेहत के ऊपर, और जो आइडियल है उसके अलावा एक रीजनल भी है। मतलब सार्क में हम रहते हैं, एक रीजन है हमारा जिसमें हमारे पड़ोसी जो ममालिक हैं उनमें भी हम बहुत पीछे हैं परसेंटेज ऑफ जीडीपी का जो हम स्पेंड करते हैं एजुकेशन पे और सेहत पे। और इसीलिए जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो हमने पाकिस्तान ने कंट्री साइन अप किए हुए हैं इंटरनेशनल फोरा के ऊपर, वो हम मीट नहीं कर सकते। पहले हमने एमडीआईज मीट नहीं किए, फिर हमने अभी तक एसडीजीज को भी मीट नहीं किया, बल्कि हम बहुत पीछे हैं। यहाँ तक कि हम इलाकाई तौर पर इस इलाके में, सार्क के इलाके में भी बहुत पीछे हैं। अब आ जाते हैं हम पाकिस्तान की सूरत हाल के ऊपर। तो अगर हम पाकिस्तान को देखते हैं तो अभी जो सारे सर्वेज़ आए हैं, वर्ल्ड बैंक के सर्वेज़ आए हैं, उसमें इस वक्त हमारा सूबा जो सूबा सिंध है वो पूरे पाकिस्तान के सारे सूबों में सबसे पीछे है परसेंटेज ऑफ लिटरेसी पे, परसेंटेज ऑफ एजुकेशन पे। बल्कि जो वर्ल्ड बैंक के सर्वेज़ हैं उन्होंने तो कहा है कि हम पिछले साल से कम हो गई है लिटरेसी हमारे पास परसेंटेज में। तो ये एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। 1996 से हमने ग्रीन क्रेसेंट ट्रस्ट का आगाज़ किया
اور ہمارا ٹارگٹ یہ تھا کہ ہم اسکول وہاں بنائیں گے جہاں پہلے اسکول نہ ہو. ٹھیک. اور سندھ کی ایک مخصوص صورتحال رہی ہے پچھلے 25-30 سال میں. سیاسی صورتحال, امن و امان کی صورتحال, ساری چیزیں ہم نے یہاں پر فیس کی ہیں. تو ظاہر ہے کہ ایسی جگہ کا مطلب جہاں پہلے سے اسکول نہ ہو, دو ہی مطلب ہو سکتے ہیں. یا تو وہاں ایکسیس کا مسئلہ ہے, سڑکیں نہیں ہیں, راستے نہیں ہیں, یا لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ تھا. لیکن ہم نے یہ طے کیا کہ نہ ہم وہاں اسکول بنائیں گے جہاں سرکاری یا پرائیویٹ اسکول ہو, نہ ہم وہاں اسکول بنائیں گے جہاں کوئی اور این جی او کام کر رہی ہو, کیونکہ ہمارا کسی سے مقابلہ نہیں ہے, بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہم وہاں پہنچیں جہاں پہلے سے لٹریسی نہیں ہے. تو الحمدللہ اب ہمارے 25 سال کے اندر 154 اسکول ہیں جو پورے صوبے سندھ میں ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں. تقریباً 29,000 بچے ہیں ہمارے پاس, اور یہ سب یا تو فری شپس کے اوپر ہیں یا ہائیلی سبسیڈائزڈ ہیں. اور بزنس فیملیز ہیں ہمارے ارد گرد کی, جو ہمارے دوست ہیں, احباب ہیں, بزنس فیملیز ہیں, بڑے پرومیننٹ کراچی کے بزنس مین ہیں جو اس کے اندر ہمیں سپورٹ بھی کرتے ہیں. اور آپ بھی 1-2 پروگرام سے ہمارے شریک ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ جو پاکستان کے بہترین بزنس مین ہیں وہ اس کو اون کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں. اچھا صاحب, میں یہاں پہ آپ سے تھوڑا سا ایک ضمنی سوال کرنا چاہوں گی, جو میں نے ابھی تھوڑا سا جس کی طرف نشاندہی بھی کی, کہ کیا ویلفیئر آرگنائزیشنز کی ذمہ داری بن جاتی ہے یہ سارے کام کرنا؟ مطلب آپ لوگ اپنا اپنا کام کریں گے, آپ سب صنعت کار ہیں, مختلف جو کہنا چاہیے کہ ٹریڈز ہیں, ان سے منسلک لوگ ہیں, پروفیشنلز ہیں, اب آپ لوگ یہ کام بھی کریں گے, کیوں نہیں ہو پایا؟ یا کیا ولنگنس نہیں ہے, یا کوئی خاص ایز اے میٹر آف ڈیزائن یہ سارا کچھ سٹرکچر ہے؟ سوالات ذرا کمپلیکیٹڈ ہے سوال, یعنی اس کا جواب بڑا تفصیلی بھی ہو سکتا ہے, لیکن آپ کی کیا فیلنگ ہے؟ دیکھیں, میں کیونکہ اس کے سیاسی پہلو بھی ہیں, میں اس میں تو نہیں جانا چاہوں گا کیونکہ آج کا ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے. لیکن جو بنیادی بات ہے کہ جب منشور آپ اٹھا کے دیکھیں, اگر آپ ہماری جو وفاق میں حکومت ہے پی ٹی آئی, ان کا منشور اٹھا کے دیکھیں تو اس میں ہیومن ڈیولپمنٹ ٹاپ پہ ہے. اگر آپ پیپلز پارٹی کا دیکھیں گے تو اس میں بھی ہیومن ڈیولپمنٹ ٹاپ پہ. جو حکومت جس صوبے میں ہے ان کا جو ٹاپ ایجنڈا ہے وہ ہیومن ڈیولپمنٹ ہے. لیکن حکومت میں آنے کے بعد آپ کی ہیومن ڈیولپمنٹ کہاں نظر آتی ہے؟ نہیں, کچھ ہیومنز کی تو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نا. میں تو ایک جنرل عوام کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ عوام کی طرف جائیں تو جو وعدے اپنے منشور میں پارٹیوں نے کیے ہوتے ہیں ایلوکیشن کے اور توجہ کے, کہ جی ہم 5 سال میں, دیکھیں یہ ایک دن کا پروسیس نہیں ہے. کسی کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو بہتر کر دے یا تبدیل کر دے. یہ پروسیس ہے تعلیم کا. آج آپ شروع کریں گے, 10 سال کے بعد یہ بالکل معاشرہ تبدیل ہو جائے گا اگر آپ کریں. لیکن اس کے لیے آپ کو ایجوکیشن ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی پڑے گی. اچھا, کے پی کے میں تو انہوں نے کی تھی بقول ان کے, وہاں پہ بھی کچھ نہیں ہوا. دیکھیں, میں کے پی کے کا بالکل آن گراؤنڈ میرے پاس تجزیہ موجود نہیں ہے, لیکن جو میں نے سنا ہے کچھ نہ کچھ بہتری ضرور ہوتی ہے. جب انیشیٹیوز لیے جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا 0 رزلٹ ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جب ہم 100 قدم چلیں گے لیکن ہم 20 قدم چل سکیں, لیکن ہم چل پڑتے ہیں. اور جب فوکس ڈیولپ ہوتا ہے, اور یہ ایک کوئی 1-2 سال کا کام نہیں ہے, یہ مستقل فوکس ہے کہ نیشنل پرائرٹی میں اس کو رکھا جائے, نیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر کی جائے. اگر ہمارے برابر میں سری لنکا 95% لٹریسی پہ جا سکتا ہے, ہمارے ساتھ بنگلہ دیش ہمارا حصہ تھا, وہ آج 100% کے قریب لٹریسی پہ ہے. اگر ہندوستان جو ہے وہ 85-90% لٹریسی کے اوپر جا سکتا ہے, تو آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہاں پھر اکنامک ٹرنز بھی کتنے زبردست ہیں. اس کے نتائج کیا ہیں؟ 10 سال کے اندر پورے ملکوں کی جو ہے وہ اکانومی چینج ہو گئی ہے. اس لیے کہ جو سب سے بڑی ریسورس ہوتی ہے ہیومن ریسورس ہوتی ہے. ہمارے ہاں اس وقت پاکستان میں 2,44,00,000 بچے آج کے دن اسکول سے باہر ہیں, جن کی عمر 4 سے 16 سال ہے, اسکول گوئنگ ایج کے بچے ہیں. 2,40,00,000 کی آبادی جو ہے وہ آسٹریلیا کی پوری آبادی. صحیح بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم نے ان بچوں کی تعلیم کے اوپر توجہ نہیں دی تو ہم جہالت کا ایک آسٹریلیا 10 سال کے بعد مزید پاکستان میں ڈیولپ اضافہ کر رہے ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. ظاہر صاحب یہاں پہ بریک لے لیتے ہیں, کیونکہ جب آپ نشاندہی کریں تعلیم کے فقدان کی وجہ سے آگے آئندہ آنے والی نسلوں کو کیا کیا مسائل آ سکتے ہیں, تو ظاہر ہے اس میں صحت کا مسئلہ بھی ہے, اور اس میں پھر آپ لوگ جس طرح سفر کرتے ہوں گے, اسکلڈ لیبر آپ کو نہیں ملتی, کچھ بھی مطلب کوالٹی آف لائف آپ انجوائے نہیں کر سکتے. تو ان نکات پہ بھی آگے بات کریں گے. ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. ہمارے مہمان جناب زاہد سعید صاحب, ان سے ہماری گفتگو جاری ہے. زاہد صاحب, میرا سوال یہ ہے,
بریک پہ جانے سے پہلے جس طرح میں کہہ رہی تھی کہ ایک تعلیم کے نہ ہونے سے بہت سی علتیں ہیں جو ساتھ اس کے نہ تھی ہیں. میں جو سوال کرنا آپ سے وہ جو چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حکومتوں کا فوکس کبھی تو ہائر ایجوکیشن پہ ہو جاتا ہے, کبھی وہ کہتے ہیں نہیں ابتدائی تعلیم بہت ضروری ہے. ابھی کی جو حالیہ خبریں چل رہی ہیں ان میں یہ ہے کہ جناب HEC کے جو فنڈنگ ہے اس کو کم کر دیا گیا. پھر چائنا میں جو بچے اسکالرشپس پہ گئے ہوئے تھے وہ ناراض ہو رہے تھے, رو رہے تھے, بڑا مسئلہ چل رہا تھا. پرائیورٹیز کی بھی تو بات ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ ایک ایجوکیشنل ایمرجنسی نافذ کرنے میں کیا قباحت ہے, بیٹھ کے کچھ بنیادی نکات پہ کنسنسس تو کر لیں. دیکھیں یہ بڑا ہمارے ملک کا المیہ ہے ہاں کہ ہم جو بھی لڑائی ہو رہی ہے سیاسی ہو رہی ہے, ہم دیکھ ہی رہے ہیں سارے کچھ روزانہ سارے دن واٹس ایپ کے اوپر اور سوشل میڈیا اور ٹیلی ویژن میڈیا سارا یہی چل رہا ہوتا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اس سے اوپر ہونی چاہیے, بالاتر ہونی چاہیے سارے اختلافات سے. اور اس کے اندر ابھی جیسے بات ہو رہی ہے آج کل تو اکانومی کی بات ہو رہی ہے کہ چارٹر آف اکانومی ہو کوئی, تو چارٹر آف ایجوکیشن بھی تو ہونا چاہیے, چارٹر آف ہیلتھ بھی تو ہونا چاہیے. آپ مجھے بتائیں کہ اکانومی کو آپ کہاں لے کے جائیں گے. آج کی انڈسٹری کہتی ہے کہ اگر وہ لٹریٹ نہیں ہے تو وہ ایک مشین آپریٹر بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے نہیں ہو سکتا, وہ ایک پیکنگ کے لیے جو پیکیجنگ لائن کے اوپر خاتون چاہیے ہے وہ بھی اتنی تعلیم یافتہ چاہیے کہ وہ بار کوڈ کو پڑھ سکے, وہ بیسک چیزوں کو اس کو کر سکے جو آج کل کی ضرورت بن گئی ہیں. پہلے تو ہم کہتے تھے ایک انسکلڈ لیبر ہے, اب انسکلڈ لیبر کی کیا قیمت ہے اور کیا ویلیو ہے اور کیا حیثیت ہے, جابز نہیں ملتی ہیں. تو ہمارے معاشرے مستقل خبریں آتی ہیں UAE اور سعودی عربیہ جو ہے وہ بھیج رہا ہے واپس. تو اگر آپ نے اپنی لیبر کو انٹرنیشنلی بھی پلیس کرنا ہے تو آپ اس وقت دیکھیں کہ جو نرسنگ کر لیتا ہے ہاتھ پورے یورپ اور کینیڈا اور امریکہ جتنی ٹرینڈ نرسز ہوتی ہیں گریجویٹ ہوں نرسنگ کے اندر اٹھا کے لے جاتے ہیں فیملیز کے سمیت. تو اگر ہم نے بھیجنا بھی ہے تو خدا کے واسطے اسکل کر کے بھیجیں کہ اگر ہمارے یہاں آمدنی بھی آنی ہے تو ڈھنگ کی ہے, بجائے کہ ہم 400 ریال اور 500 ریال کا یہاں سے لیبر ایکسپورٹ کر دیں جو وہاں بھی تکلیف میں رہے اور یہاں بھی کوئی فائدہ نہ ہو. تو ہم اس لائن پہ اگر سوچیں گے نہیں کہ ہماری ریسورس کیا ہے, اور میں بتاؤں آپ کو, لوگ کہتے ہیں پاکستان میں گیس ہے, کوئلہ ہے, فلاں ہے اور بڑی بڑی ریکارڈنگ ہے اور سونا ہے. میں کہتا ہوں اگر پاکستان کی کوئی ریسورس ہے تو وہ ہیومن ریسورس ہے. بالکل صحیح. اور اگر اس ریسورس کو ہم ڈیولپ کر لیں گے تو چین جیسے بڑے پاپولیشن کے ملک نے پچھلے 25 سال میں کیا جو بھی کیا ہے, 25 سال پہلے چائنا کی اکانومی پاکستان کی اکانومی کے ایٹ پار تھی. کوئی ہم سے ان کے اندر انڈیکیٹرز اوپر نہیں تھے, نیچے تھے. 25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, جو بہت پرانی بات نہیں ہے, میں 1990s کی بات کر رہا ہوں, 1990s کی. اور آج 25 سال کے بعد وہ دنیا کے ڈیولپڈ ملکوں کے ساتھ اگر کھڑے ہیں تو اپنے ایجوکیشن سسٹم, اپنے ہیلتھ سسٹم جو انہوں نے ریفارم کیا, اپنی انہوں نے اسکل پیدا کی, اور آج دنیا کی ہر چیز وہ بنا سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس بنیادی تعلیم ہے. یہ کہ جب سے انہوں نے پاپولیشن پہ بھی کنٹرول کیا ہے ان کو بہتر نتائج ملے. ہم تو ان باتوں پہ سوچنا کیا, بات بھی نہیں کرنا چاہتے. جی اصل میں آپ یہ جو آپ نے بات کی نا, یہ بھی کوئی نیشنل لیول کی بات ہے, کوئی سوچنے کی چیز ہے, اپریشیٹ کرنے کی چیز ہے کہ کوئی حکومت یہ سوچ رہی ہو کہ ہماری, اب انہوں نے ریورس کیا ہے, اب انہوں نے کہا ہے کہ اب 2 چائلڈ پالیسی ہوگی. تو یعنی اب وہ کہتے ہیں, یعنی کوئی حکومت اس چیز کے اوپر غور کر رہی ہوتی ہے کہ اگلے 15 سال کے بعد اگر آج ہم 2 چائلڈ پالیسی نہیں دیں گے تو ہمیں اتنے لوگ کم ہو جائیں گے جو ہمیں ضرورت ہوگی. تو کوئی پلان ہے ان کے پاس جس کے اوپر کام کر رہے ہیں. لیکن یہاں کیونکہ جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا, ہمیں کوئی چارٹر آف ایجوکیشن چاہیے, چارٹر آف ہیلتھ چاہیے, چارٹر آف اکانومی چاہیے, تاکہ ان کو انٹیگریٹ کریں. ہم بات کر رہے ہیں مثال کے طور پہ سی پیک کی. اس وقت پورا پاکستان جو ہے وہ سی پیک کو دیکھ رہا ہے کہ جی بس وہی ایک ہمارے لیے امید کی کرن ہے, گیم چینجر کہتے ہیں. اچھا گیم چینجر ہے. اس سی پیک میں جن لوگوں نے کام کرنا ہے, کیا ہماری تعلیمی پرائیورٹیز اس کے مطابق اڈیپٹ ہو گئیں؟ کیا آپ نے دیکھا کہ بیسک اسکول, کالج ایجوکیشن یا یونیورسٹی ہائر ایجوکیشن میں ہم نے یہ بات شروع کی ہو کہ جی وہاں ہمیں یہ 6 پروفیشنز کی ضرورت ہوگی, تو ہم اب اس کے پروفیشنز کے لیے جو ہے وہ اپروپریٹ ہیومن ریسورس ڈیولپ کرنا شروع کریں. جیسے ابھی کچھ عرصے کی بات ہے, جو تھر کول وہاں پر جو اینگرو والا جو پروجیکٹ چل رہا ہے اس کی وزٹ کا موقع ملا, تو وہاں پہ جو ہمیں جنہوں نے بریفنگ دی, ساری بات بتائی, ان کا ایگزیکٹلی یہی کہنا تھا کہ وہاں پہ ہم نے انفراسٹرکچر بنا دیا, انسٹالیشنز ہو گئی, ہمیں کام کرنے کے لیے پڑھے لکھے لوگ نہیں مل رہے.
وہ کہتے ہیں بمشکل کوئی میٹرک ہوگا تو ہوگا. حالانکہ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی بچے کو کام پہ لگا لو, کہتے ہیں ہم کیسے لگا لیں. یہ سارے مسائل ہیں. اچھا اس میں بیسک ٹریننگز ہیں, اسکلز ہیں, یعنی آپ کو انٹرنیشنل لیول کے ڈرائیونگ لائسنس ہولڈرز چاہیے وہاں پر, کیونکہ وہاں جو کمپنیز آئیں گی وہ وہی مانگیں گی آپ کو. وہاں انٹرنیشنل آپ کو اسکلڈ پلمبرز چاہیے, آپ کو اسکلڈ جو ہے وہ الیکٹریشنز چاہیے, ایئر کنڈیشننگ کے لیے آپ کو اسٹاف چاہیے. لیکن میں آپ کو ایک بات بڑی اطمینان کی بتاتا ہوں, جو اللہ کا شکر ہے 25 سال کے اندر جو انعام اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا اس کام کا, وہ یہ کہ ہم نے 1998 میں تھر میں 5 اسکول شروع کیے تھے. اسلام کوٹ ہمارا بیس ہے, جہاں ہمارا سب سے بڑا اور تھر کا سب سے بڑا پرپس بلٹ اسکول جو ہے وہ گرین کرسنٹ ٹرسٹ کا اسلام کوٹ میں مٹھی میں. پھر اسلام کوٹ ہے, ہمارا ڈیپلو میں اسکول ہے, ہمارا چھاچروں میں اسکول ہے. تو یہ جو ہم نے جو ان کی جو تحصیل ہیڈ کوارٹرز میں وہ بنائے, اسکولز بنائے, تو الحمدللہ اگر آپ آج تھر کے کول پروجیکٹ کے اندر جائیں تو آپ کو ہمارے اسکول کے پڑھے بچے جیولوجسٹ بن کے واپس آئے ہیں, انجینئرز بن کے واپس آئے ہیں, وہ ہیومن ریسورس مینیجرز بنے ہوئے ہیں, آئی ٹی مینیجرز ہمارے بچے. تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ تھر کے اپنے بچے پڑھیں اور وہ وہاں پر جاب اپرچونٹیز حاصل کریں. آئیڈیل سچویشن ہی یہی ہوتی ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان ٹائم تھے جب اس وقت وہاں سڑکیں بھی نہیں تھیں, جب ہم جاتے تھے تو ٹرکوں میں بیٹھ کے وہ اس میں مویشی بھی ہوتے تھے اور لوگ اس طریقے سے وہاں کام شروع ہوا تھا, کیکڑا کہتے ہیں وہاں اس کو, وہ پرانی ورلڈ وار 2 کے زمانے کی ٹرکیں ہیں. تو اس کے اندر بیٹھ کے جاتے تھے. اس وقت وہ اسکولز بنے اور الحمدللہ آج ان کی وجہ سے وہاں سے سینکڑوں بچے جو ہیں وہ تعلیم یافتہ ہو کے نکلے ہیں اور وہ لوکلی اویلیبل ہیں فار جابس. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے, ورنہ جو آپ وہاں پر ڈیولپمنٹ بھی کریں گے اگر لوکل پاپولیشن کو اپرچونٹی نہیں ملے گی تو خدا نہ خواستہ ہم امن و امان کے لحاظ سے ایک اور بلوچستان بنا دیں گے وہاں پہ. کیونکہ وہ لوکل دیکھیں گے کہ ہم تو ڈپرائیوڈ ہیں, باہر سے لوگ آ کے جاب کر رہے ہیں. تو ہمیں لوکل اسکل کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے میں نے آپ سے بتایا اچھا سوری کہ ہمارا ٹارگیٹ یہ تھا کہ وہاں بنائیں جہاں اسکول نہیں ہے. ہاں میرا سوال یہ تھا کہ جب آپ ایسی کمیونٹی میں کام کرنے جاتے ہیں جہاں پہ شاید اویئرنیس تو ہوگی, سہولیات نہیں ہیں, لیکن لوگوں کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ وہ ویلکمنگ ہوتے ہیں یا وہ اس تبدیلی کو ریزسٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ بہت ساری کسٹمری اور ٹریڈیشنل جو ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ بھی تو کنٹینیو کرتا ہے نا کہ جی. دیکھیں یہ بڑا اہم سوال ہے, خصوصاً سندھ کے بارے میں اور رورل سندھ کے بارے میں یہ ہے کہ وہاں وڈیرا تعلیم حاصل نہیں کرنے دیتا. میں کہتا ہوں یہ بالکل جھوٹی کہانی ہے میرے نزدیک. میرا 25 سال کا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ آپ کو کام کرنے سے کوئی نہیں روکتا. ہم نے ہر جگہ جو کام کیا وہ اس کی وہ کوشش کی جس طرح اس کام کو کرنا چاہیے. پہلے آپ جائیں سوشل انٹیگریشن کریں. ہمارے لیے وہاں کا جو اہم ترین آدمی ہے, اگر وہ اس کو وڈیرا کہتے ہیں, اگر وہ اس کو اپنا بڑا کہتے ہیں, رئیس کہتے ہیں, ہمارے لیے وہ اہم آدمی ہے. ہم نے اسی کو کہا کہ جی آپ کا علاقہ ہے, آپ کا گاؤں ہے, آپ کی جگہ ہے, آپ ہماری سر آنکھوں پہ, آپ ہی اسٹیج پہ بیٹھیں, آپ ہی اس کو سرپرستی کریں. ہم کیوں ان کے ساتھ کمپیٹ کریں گے؟ ہم تو انہی کو سہولیات دینے گئے اور ان کے لوگوں کو, ہم تو ان سے کمپیٹ نہیں کرتے. اس لیے ہم نے ان کو اپنے ساتھ رکھا ہے. جہاں بھی ہم نے اسکول بنایا الحمدللہ ہمیں ان کا ساتھ ملا ہے. کمیونٹی کو انوالو کرنا پڑتا ہے. ایک ایسی کمیونٹی میں جہاں نہ ماں باپ پڑھے لکھے ہوں, نہ بہن بھائی پڑھے لکھے ہوں, تو وہاں آپ کو جتنے ٹریننگ آپ کو بچوں کی کرنی ہوتی ہے اتنی کمیونٹی کی بھی کرنی ہوتی ہے. اگر آپ ان کے ساتھ منتھلی سیشنز نہیں کریں گے. میں آپ کو ایک بالکل آسان مثال دوں. ابراہیم حیدری پہ یہاں کراچی کے لانڈی سے آگے بالکل سمندر کے کنارے جو ہماری مچھیروں کی بستی ہے ریڈی گوٹ, وہاں ہم نے ایک اسکول شروع کیا. لوکل کمیونٹی نے ہمیں زمین دی. اچھا ٹھیک. ہم نے اس کے اوپر جیسا چھپرا بنا کے اسکول شروع کیا. بچے آئے, بچی آئیں. اب وہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب 6 مہینے مچھلی پکڑنے کا سیزن ہوتا ہے اور جھینگے کا, تو وہ لڑکوں کو لے جاتے ہیں اپنے ساتھ. وہ کہتے ہیں ہمیں تو کشتی میں, جب وہ بس ہو گیا اتنا کہ اس کی 5 فٹ ہائٹ ہو گئی اور وہ مزدوری کرنے کے قابل, تو کہتے ہیں جی 6 مہینے تو ہمیں اسے مزدوری کرانی ہے. اور بچیوں کو لے جاتے ہیں جھینگا چھلوانے کے لیے. تو وہ 6 مہینے آپ کو ملیں گے نہیں, فیس بھی نہیں دیتے. جن مہینوں میں ان کے وہ کیچ بند ہو جاتا ہے مانسون کی وجہ سے, تو فیس نہیں آتی. ہم نے اس کو بریو کیا, اس کو برداشت کیا اور ان کو ہم نے انٹیگریٹ کیا. لیکن میں آپ کو بتاؤں, بچوں کو, لڑکوں کو تو لے آتے تھے. ہم نے کہا یہ اپرچونٹی کم نہیں ہے کہ یہ لڑکیوں کو نہیں لے آتے. تو ہم نے ان لڑکیوں کو تعلیم دی. وہاں 13-14 سال ایوریج ایج تھی بچی کی شادی کی.
اب بغیر میٹرک کیے 17-18 سال سے کم عمر میں کوئی لڑکی کی شادی نہیں ہوتی اور وہ لڑکیاں کام کر رہی ہیں، وہ بچیاں آ کے گریجویٹ کر کے اس اسکول میں پڑھا رہی ہیں۔ بہترین۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ اگر ہم بچیوں کو پڑھا لیں گے تو پورا اگلا خاندان پڑھ جائے گا۔ بالکل ٹھیک، لڑکے کی وجہ سے تو ایک ہی آدمی پڑھتا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اسی نقطے پہ بریک لے لیتے ہیں، واپس آئیں گے ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج۔ خوش آمدید کہیں گے ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج۔ جو گفتگو ہماری جاری ہے ناظرین، اس میں میں چاہوں گی زاہد صاحب سے مزید بات کی جائے اس حوالے سے کہ جو کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا ہم نے اس وقت اینگل لیا تھا، ظاہر ہے کہ بتدریج بہتری اسی طرح آتی ہے کہ معاشرے میں جو ہے وہ کچھ نئی سوچ کا آغاز ہونا شروع ہو۔ زاہد صاحب، آپ نے کہا کہ یہ بڑا ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے، آبویسلی ہے کہ آپ آج کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے نتائج 10 15 20 سال میں ہی آ کے سامنے آتے ہیں۔ آپ کا جو ایکسپیرینس پازیٹیو رہا، آپ کی جو میں تفصیلات دیکھ رہی ہوں پروجیکٹس کی، اس میں ایک جو اینگل نظر آیا مجھے وہ ہے ایسے بچے جن کے والدین نہیں ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ، سماجی مسئلہ ہے پاکستان میں، کیا پوری دنیا میں یہ، لیکن وہاں پہ قوانین بہتر ہیں، اسٹیٹ انٹروین کرتی ہے۔ ہمارے ہاں اس کا بھی ذرا ویکیوم اور فقدان نظر آتا ہے۔ اگر بچے کہیں ہیں بھی تو مدارس کی لیول پہ ہوں گے یا ان کو وہ کوالٹی آف لائف نہیں مل پائے گی جس کے وہ حقدار ہیں۔ اس پر بھی ذرا تھوڑی بات کیجیے۔ جی بالکل، یہ بڑا دیکھیں ہمارے معاشرے کا جو ویکر لنک ہوتا ہے نا، وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ چین کے ویک لنک کو نہیں پکڑیں گے تو چین وہیں سے ٹوٹ جاتی ہے۔ پوری چین بڑی مضبوط ہے، ایک کڑی اس کی کمزور ہو چین ٹوٹ جائے گی۔ اور یہ جو آرفنز ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیم تھے، اس سے بڑی تو کوئی بات ہمارے لیے نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دنیا کے جتنی بھی جہاں کہیں ترقی ہوئی ہے، انہوں نے ہمیشہ ویک لنک، یتیموں پر، مسکینوں پر، ان کو اٹھایا ہے۔ اور جب ہم نے اپنے 29,000 بچوں کا سروے کیا تو پتہ چلا کہ ان میں سے 1600 بچے ایسے ہیں یا تو سنگل پیرنٹ ہیں یا ان کے پیرنٹس نہیں ہیں۔ اچھا، 1600 یا 16,000؟ 1600 29,000 میں سے۔ ٹھیک، تو کیونکہ ہم تو کمیونٹی کو لے رہے ہیں، اس میں اتنی پرسنٹیج آتی ہے۔ ٹھیک۔ تو جب ہم نے ان کو لیا تو وہ ظاہر ہے نگلیکٹڈ چائلڈ ہوتے ہیں۔ نارملی ہمارے ہاں ویسٹرن طریقہ نہیں ہے کہ آرفنیج بنائیں اور آپ یتیم خانہ بنا لیں، یہ ہمارے نہیں چلتا۔ وہ اپنی کسی نہ کسی رشتہ دار کے ساتھ، یا تو ماموں، چاچا، خالہ، کسی کے ساتھ، نانی، دادی، کسی کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں بچے، تو آپ ان کو وہیں رہنے دیتے ہیں۔ ہم نے ان کے لیے آرفن سپورٹ پروگرام بنایا اور ہم نے ان کو یہ کہا کہ ان کی تعلیم، ان کا تعلیمی سامان سارا، ان کے کپڑے، ان کے یونیفارمز، ان کے ونٹر سمر کے کپڑے ہو گئے، پلس ان کو جو ان کی بکس ہیں، ساری اسٹیشنری ہے، وہ ساری ہم ٹرسٹ کی طرف سے پرووائڈ کریں۔ اس کے علاوہ ہم نے ان کے لیے ایڈیشنل پروگرامز بنائے، ان کا کانفیڈنس، ان کا اعتماد بحال کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ ان کے لیے ہم بالکل الگ سے پروگرام کرتے ہیں۔ اتنی بڑے جو کراچی کے اور پاکستان کے ایلیٹ کلبز ہیں، انہوں نے ہمیں کہا، میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ جی ہم ایک دن کے لیے آپ کے بچوں کو اپنے کلب کی ممبرشپ دیتے ہیں صبح سے شام۔ اب جس کلب کے اندر جو 5 اسٹار کلب ہیں، ہم وہاں لے کے جاتے ہیں ان بچوں کو، صبح سے شام تک وہ VIP ٹریٹ ہوتے ہیں جناب، وہیں پر وہ ہر چیز کرتے ہیں، جتنے اسپورٹس ہیں سارے کھیلتے ہیں۔ کبھی ہم ان کو ٹورز کے اوپر لے کے جاتے ہیں، ان کے میڈیکل چیک اپس ہوتے ہیں، ان کی ہم ٹیک کیئر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو قربانی کا گوشت ان کے لیے پہنچتا ہے ان کے گھر پہ، ان کو رمضان کے اندر راشن پیکس پہنچتے ہیں نیوٹریشنل سپورٹ کے لیے۔ تو یہ ہم نے ایک پورا پیکج بنایا جو ہم نے اپنے ڈونرز کو کہا کہ اگر آپ یہ دیں گے تو ہم یتیموں کو، تو الحمدللہ اوور ویلمنگ رسپانس آیا۔ بڑا ہماری بڑی سٹل سی، وہ آپ ہمارے بڑے بینر، پوسٹر، ٹی وی، اخبار، اشتہار نہیں دیکھیں گے، لیکن الحمدللہ ہماری ایک جو جس کو کہتے ہیں نا ایک سٹل سی، ایک بالکل ہماری ایک ہوتی ہے جو ہم اپنے ڈونرز میں پھیلاتے ہیں بات، اور اللہ کا شکر ہے بڑا اہم رسپانس آیا اور زبردست قسم کی سپورٹ ان کو ملی۔ پھر اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے کام کرنے پڑتے ہیں اس کی مثالیں ہمارے پاس بہت ساری۔ مثال کے طور پہ ہم تھر میں گئے، اب آپ اسکول چلا رہے ہیں تھر کے اندر چھاچروں میں، اب وہ بچہ جس گاؤں سے آ رہا ہے چھاچروں کے ارد گرد سے، وہاں پانی نہیں ہے۔ اب وہ پانی نہیں ہے تو وہ کس طرح سے صاف آئے گا؟
آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ نہا دھو کے اور تیار ہو کے اس کے پاس تو پینے کا پانی نہیں ہے. صحیح بات ہے. تو پھر ہم نے اپنے ڈونرز کو اس کے اوپر تھوڑا سا سینسٹائز کیا, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج الحمدللہ 850 گاؤں تھر کے ایسے ہیں جہاں ہمارے واٹر پروجیکٹس ہیں. اچھا. یعنی ہم وہاں پر بورنگ کرتے ہیں, اس کے اندر سبمرسیبل پمپ ڈالتے ہیں, وہاں پر 5 لوگوں کی کمیٹی بناتے ہیں گاؤں کے اندر, جس کو ہم امین بناتے ہیں کہ آپ نے اس کو چلانا ہے اور ہر ایک کو پانی دینا ہے. اس کو یقینی بنانا ہے کہ پانی کسی ایک آدمی کے لیے نہ ہو جائے. اور الحمدللہ اسٹرائکنگلی ہمارے پاس میٹھے پانی کے وہاں پر اوور ویلمنگ ہمارے پاس میٹھے پانی کا جو ہے وہ وہاں پر ہم نے اسٹرائکنگ کی ہے, اور ہمارے پاس 850 سے زیادہ اس وقت واٹر پروجیکٹس موجود ہیں. پورے تھر کا ہم نے جیو سروے کیا تو 2300 گاؤں ہیں, کیونکہ گاؤں مختلف فاصلے پر ہوتے ہیں, اس لیے فاصلے پہ ہوتے ہیں 250-300 لوگوں کے, کہ وہ چرواہے ہیں. جی ہاں بالکل. اونٹ بکری گائیں چرانے سے ان کا گزارا ہے, وہ صحرا ہے تو ان کو اپنے ارد گرد 3-4 کلومیٹر کی جگہ چاہیے, ورنہ ان کو چراگاہ نہیں ملتی, تو اس لیے فاصلے سے رہتے ہیں. اب ان کو اسی فاصلے پہ ان کو وہاں پہنچانا اور کنویں وہاں پر کھودنا, تو وہ الحمدللہ ہماری ایک پوری ٹیم ہے جو پرپیچولی سارے سال پچھلے 15 سال سے ایک ہی کام کر رہی ہے کہ وہ خالی جاتے ہیں, اس کنویں کو بناتے ہیں, اس کو آپریشن کرتے ہیں, اور ان کا مستقل سروے چلتا رہتا ہے. اب اگر ہمیں کوئی ڈونر صرف 1,20,000 روپے میں ایک کنواں بن جاتا ہے, ایک گاؤں کے مویشی اس کے لوگ سیراب ہو جاتے ہیں, وہ وہاں ویجیٹیبل لگا لیتے ہیں, جو زمین بہت اچھی ہے تھر کی, بہت اچھی زمین ہے, بڑی ورجن لینڈ ہے اور بڑی زبردست لینڈ ہے, تو وہ اس میں ذرا سا پانی لگتا ہے, وہاں پہ ویجیٹیبل لگ جاتی ہے, تو وہ اپنے کھانے پینے کا چکن ان کی ہو جاتی ہے, انڈا ہو جاتا ہے ان کے پاس, بھوکے نہیں مرتے, دودھ ہو جاتا ہے, انڈا ہو جاتا ہے, ویجیٹیبل ہو جاتی ہے. تو بلکہ ظاہر صاحب کہا بھی یہی جاتا ہے نا کہ آپ کسی کو بجائے بھیک دینے کی اسے کوئی سکل سکھا دیں. جی بالکل. اور میں یہ آپ کو کمال بتاؤں کہ ہم نے چھاچروں کے قریب کنویں کھودے, ان میں میٹھا پانی نکلا. اب چھاچروں شہر کے اندر پانی کی قلت ہوئی, تو وہاں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے وہ ان کا گدھے ہوتے ہیں, تو انہوں نے گدھوں کے اوپر وہ مشکیزیں لگائے ہوئے ہیں, اور وہ اس پہ پانی بھر کے اور اس پانی کو وہاں چھاچروں میں سپلائی کرتے ہیں, اور اس سے ان کی انکم ہے گاؤں کی. یعنی یہ بھی ایک, یعنی آپ دیکھیں کہ اس سے ملٹیپل ڈیولپمنٹ شروع ہو جاتی ہے کتنی ہونی, اور اپرچونٹی بھی نکل آتی ہے اسی کے اندر. تو ہم اپنے ڈونر کو جو ہمیں ایک کنویں کے لیے ڈونیشن دیتا ہے, اس کو ہم دیتے ہیں جیو کوآرڈینیٹس. اور آپ گوگل پہ اپنے کنویں کو دیکھ سکتے ہیں, گوگل ارتھ پہ خود آپ جائیں اور آپ دیکھیں کہ جی میرا کنواں چل رہا ہے یا نہیں چل رہا. تو ہم ان کو الحمدللہ انٹیگریٹ کرتے ہیں کہ آپ یہاں بیٹھ کے اپنے گھر میں, اور آپ تھر کے اندر اپنے پروجیکٹ کو آپ خود آگاہ رہیں, آپ کو ہماری ضرورت بھی نہیں ہے. بہترین, بہت شکریہ ظاہر صاحب آپ سے. جو ہم آج جو ہمارا مقصد تھا گفتگو کا, وہ یہی تھا کہ جو تعلیم میں ہمیں گیپس نظر آ رہے ہیں, اورینٹیشن کے گیپس نظر آ رہے ہیں, پالیسی فریم ورک کے گیپس نظر آ رہے ہیں, اور پھر آپ نے جس طرح کہا کہ پالیسیز انٹیگریٹڈ نظر نہیں آ رہی, ان نکات پہ کچھ ابتدائی گفتگو ہم کر پائیں. اصل میں آپ سے صرف ایک جملہ کہوں گا اس پہ, اٹس آل اباؤٹ پیشن. ہاں, اگر تو ہم نیشنلی پیشنیٹ ہو جائیں گے کہ ہماری یہ پرائرٹی ہے اور ہمارے دل کو یہ لگ جائے گی, تو ایمرجنسی ہے, ورنہ کتابوں میں اور بجٹ میں ایمرجنسی الاؤنس کرنے سے نہیں ہوتی. This has to be a passion. اس کو ہم نیشنل پیشن بنا دیں گے, ہم 10 سال میں اپنی قوم کو انشاءاللہ چینج کر دیں گے. انشاءاللہ. بہت شکریہ زاہد صاحب, ٹائم نکالا آپ نے. اور ناظرین, ہم زاہد صاحب کو بلا کے آپ کے سامنے ساری گفتگو کرنے کا جو ہمارے ذہن میں مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم ایک خاص پرسیپشن پہ چل رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ملک کا صنعت کار جو ہے وہ ٹیکس چور ہے, ہمارے ملک کا جو بڑا آدمی ہے جس کے پاس بہت پیسہ ہے وہ پاکستان کا کوئی درد نہیں رکھتا, اسے صرف پیسے کمانے سے مطلب ہے. ایسا قطعاً نہیں ہے. پاکستان میں بے انتہا کام ایسا ہو رہا ہے کہ جو انہی طرح کے بہت سے حضرات آپس میں مل کر مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں. تو وہ امیج بھی اب للہ ذرا تبدیل کیجئے. ہر بڑا آدمی نہ تو چور ہے, نہ ٹیکس چور ہے, نہ پاکستان سے اس کی محبت میں کوئی کمی ہے. یہ تمام باتیں آپ سے ہوتی رہتی ہیں. انشاءاللہ کسی اور نشست میں پھر زاہد صاحب کو اور ان کے بہت سارے احباب کو یقیناً دعوت دیں گے کسی اہم موضوع پہ. اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.